तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाज़रीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम सोमवार से जुमा, पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया मुकम्मल तौर पर पेश कर रहे हैं। और अभी हम अहद कदीम की तारीखी कुतब में से अज़रा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम इस किताब में से 9वें बाब का मुतालिया करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर उसामा खुशामदीद, डॉक्टर फयाज खुशामदीद, आप कैसे हैं? साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हमें कुछ ख़त मौसूल हुए हैं, मैं उनको पढ़ना चाहूँगा। पहला ख़त हमें लबनान से मौसूल हुआ है। बहन रुबीना का पैगाम है, वो लिखती हैं, मेरे पास इस शानदार प्रोग्राम की तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं हैं। इससे हमें आज के वक्त में ज़िंदगी की रोटी मिली और इस प्रोग्राम को हम अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, क्योंकि ख़ानदान के साथ मिलकर देखने से हमें इस प्रोग्राम से बरकत मिलती है और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कलाम को पढ़ते और समझते हैं। बहन रुबीना, हमारी ख्वाहिश है कि यह प्रोग्राम आपके और आपके ख़ानदान के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और उन सब के लिए भी जो हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं। अगला ख़त हमें मिस्र से मौसूल हुआ है और ये बहन क्रिस्टिन हैं, वो लिखती हैं, मैं इस शानदार बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम के लिए खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ। उसने बाइबल को बयान किया। यकीनन ये सुनहरी मौका है जो फिर नहीं मिलेगा। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत बरकत पा रहे हैं और इस प्रोग्राम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें दुआओं में याद रखें ताकि खुदा हमें ये प्रोग्राम जारी रखने की तौफीक दे, जिसका नाम बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम है। और हम अपने नाज़रीन के लिए बाइबल मुकद्दस की तमाम कुतब का मुतालिया पेश करना चाहते हैं। चलिए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। भाई फयाज से मेरा ये सवाल है। भाई, 9वें बाब में अज़रा की दुआ है, उन लोगों की हालत ऐसी थी कि उनको दुआ की ज़रूरत थी। आप मुझे ये बताएं कि वो इस बुरे हाल तक कैसे पहुंचे। अज़रा ने दुआ की क्योंकि वो खुदा के लोगों की रूहानी और इखलाकी हालत से बेहद दुखी था, और जब वो यरूशलेम पहुंचा तो उसने जाना कि ये लोग बाकी कौमों से अलग नहीं रहे। मुकद्दस नस्ल उन कौमों के साथ गलत मलत हो गई और उन्होंने बुत परस्त कौम से बेटियां लीं। वो इसराइल के आदमियों की बीवियां बनी। और यहाँ पर मैं एक बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये बराह रास्त खुदा के कलाम की मुखालफत है, पर खुदा ने अपने लोगों को सिखाया। खरूज के 34वें बाब और इसके बाद अस्तिस्ना के 7वें बाब में खुदावन ने कई बार उनसे कहा कि उनकी बेटियां ना लें और ना अपनी बेटियां उन बुत परस्त लोगों के बेटों को दें। पर मैं अफसोस से ये कहना चाहूँगा कि खुदा के लोगों ने इस हुक्म को नज़रअंदाज किया। ये अफसोसनाक है, लेकिन सरदारों और हकीमों का हाथ इस बदकारी में सबसे बड़ा हुआ है। और 10वें बाब में लिखा है कि कुछ काहिनों ने भी यही गुनाह किया। उनकी हालत नाकाबिले यकीन थी और सुलेमान अपने दौर का एक दाना शख्स था, और जब उसने बुत परस्त औरत से शादी की तो उसने उसका दिल फेर दिया, और उस दौर के दाना शख्स ने औरत की वजह से गैर माबूदों की इबादत की। और अगर ऐसा है तो खुदा के आम लोगों का क्या बनेगा। और जब उन्होंने अपने लिए गैर कौम की औरतें लीं तो उनकी हालत गैर यकीनी थी और खुदा के लोगों के बीच बुत परस्ती आ गई। सही। अब मैं 9वें बाब की पहली आयत से पढ़ूंगा, फिर हम एक वक्फा लेंगे और अपने मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। जब ये सब काम खत्म हो चुके तो सरदारों ने मेरे पास आकर कहा कि इसराइल के लोग और काहिन और लावी इन इतराफ की कौमों से अलग नहीं रहे, क्योंकि
केनानियों और हित्तियों और फर्जियों और यबूसियों और अमोनियों और मुआबियों और मिस्रियों और अमूरियों से नफरती काम करते हैं। चुनाचा उन्होंने अपने और अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ली हैं। सो मुकद्दस नस्ल इन इतराफ की कौमों के साथ खलत मलत हो गई और सरदारों और हाकिमों का हाथ इस बदकारी में सबसे बड़ा हुआ है। जब मैंने ये बात सुनी तो अपने पैराहन और अपनी चादर को चाक किया और सर और दाढ़ी के बाल नोचे और हैरान पौ बैठा। तब वो सब जो इसराइल के खुदा की बातों से कांपते थे असीरों की इस बदकारी के बायस मेरे पास जमा हुए, और मैं शाम की कुर्बानी तक हैरान बैठा रहा। और शाम की कुर्बानी के वक्त मैं अपना फटा पैराहन पहने और अपनी फटी चादर ओढ़े हुए अपनी शर्मिंदगी की हालत से उठा और घुटनों पर गिरकर खुदाउंद अपने खुदा की तरफ अपने हाथ फैलाए। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, क्या आप तैयार हैं? सवाल कीजिए। 9वें बाब की 3री आयत में उसने अपने पैराहन और अपनी चादर को चाक किया और सर और दाढ़ी के बाल नोचे और हैरान हो बैठा। उसका ये बर्ताव किस तरफ इशारा करता है? जी भाई, ये मंजर हमें क्या बताता है? ये लोगों की हालत पर उसके दुख का बयान है और उनकी हालत उसके दुख का बाइस थी, क्योंकि खुदा के लोग अलग नहीं रहे। उन्होंने अपने आप को बाकी कौमों से मिला लिया। जब ईमानदार दुनिया से प्यार करें, क्या हमें दुनिया से लगाव नहीं रखना मुराद चाहिए? दुनिया के लोग नहीं, क्योंकि हमें उनसे मोहब्बत है। खुदा को भी उनसे मोहब्बत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। दुनिया से मुराद उस दुनिया का निज़ाम है जो अबलीस के हाथ में है, और जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और चीज़ों का तकब्बुर है। देखें, लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। ये इन्हीं मालूमात की बात करती है। ईमानदार होते हुए हम दुनिया की मोहब्बत से दूर नहीं, पर यह मामला अज़रा जैसे रूहानी ईमानदार के लिए पैराहन चाक करने के लायक था। हमने पढ़ा कि पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में बहुत लोगों ने अपना पैराहन चाक किया, पर मैं अभी 2 मिसालें दूंगा। पहला एक आदमी है और दूसरी एक औरत है। पहला एक बूढ़ा आदमी है और दूसरी मिसाल जवान लड़की की है। याकूब को पैदाइश 37वें बाब में खौफनाक खबर मिली जब उसको यूसुफ की कबा मिली जो खून में लिपटी थी। उन्होंने कहा, अब तू पहचान कि ये तेरे बेटे की कबा है या नहीं, और कहा कि कोई बड़ा दरिंदा उसे खा गया। तब याकूब ने अपना पैराहन चाक किया। उस मंजर में याकूब इंतहाई दुख में था। दूसरी मिसाल दाऊद की बेटी तमर की है। जब उसके भाई अमून ने उसके साथ जबर किया, उसने अपने जोड़े को चाक किया। ये नहायत शर्म को जाहिर करता है। पहली मिसाल है बे इंतहा दुख की और दूसरी मिसाल है इंतहाई शर्म की, पर गुनाह उससे भी बुरा है। पर मैं ये उम्मतों की रुसवाई को देखता हूँ। गुनाह बेहद गम का बाइस है। जब अज़रा को ये दुख महसूस हुआ और शर्म आई तो उसने अपना पैराहन चाक किया। दुनिया की मोहब्बत के हवाला से अपने पैराहन नहीं बल्कि दिलों को चाक करें और खुदावंद से अपने आप के लिए रहम को मांगे, उस गुनाह के लिए जो उसने बयान किया। उसने कहा,
بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا یہ ہے۔ انتہائی دکھ اور شرم کی علامت ہے۔ انتہائی شرم کی جی علامت بالکل ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، اگر صرف پیراہن چاک کرنے کی بات ہو، کیا یہ توجہ کو ظاہر کرتا ہے؟ نہیں، یہ بہت مایوس ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اور قدم لیں، توبہ اور ایمان۔ توبہ اپنی برائی کا اقرار کرنا ہے، پر ایمان یہ ہے کہ خود کو خدا کے سپرد کر دیں۔ اس لیے عذرا نے اس دکھ اور مایوسی کا اظہار کرنے کے بعد خداوند کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کیا، اور یوحنا رسول نے اپنے پہلے خط میں کہا، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ اس نے نہیں کہا کہ انہوں نے گناہ کیا، بلکہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ شامل کیا۔ یہ اس کا احسان تھا کہ اس نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا نہیں، اور اقرار کیا جیسے وہ بھی ان میں سے ہی تھا۔ اس نے یہ اقرار کیا کہ سب نے گناہ کیا، اور خداوند کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ خداوند کے پاس اس کا حل ہے۔ صحیح۔ اب میں اس دعا کے کچھ الفاظ پڑھوں گا۔ عزرا نے دعا کی اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیراہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑھے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا، اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے میرے خدا، میں شرمندہ ہوں، اور تیری طرف اے میرے خدا اپنا منہ اٹھاتے مجھے لاج آتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے، اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اپنے باپ دادا کے وقت سے آج تک ہم بڑے خطا کار رہے، اور اپنی بدکاری کے باعث ہم اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے کاہن اور ملکوں کے بادشاہوں اور تلوار اور اسیری اور غارت اور شرمندگی کے حوالے ہوئی ہیں، جیسا آج کے دن ہے۔ اب تھوڑے دنوں سے خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے، تاکہ ہمارا کچھ بقیہ بچ نکلنے کو چھوٹے اور اس کے مکان مقدس میں ہم کو ایک کھونٹی ملے، اور ہمارا خاندان ہماری آنکھیں روشن کرے اور ہماری غلامی میں ہم کو کچھ تازگی بخشے، کیونکہ ہم تو غلام ہیں۔ پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہم کو تازگی بخشنے اور اپنے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کرنے اور یہودا اور یروشلم میں ہم کو شہر پناہ دینے کو فارس کے بادشاہوں کے سامنے ہم پر رحمت کی۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم اس کے بعد کیا کہیں، کیونکہ ہم نے تیرے ان حکموں کو ترک کر دیا ہے جو تو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمائے کہ وہ ملک جسے تم میراث میں لینے کو جاتے ہو اور ملکوں کی قوموں کی نجاست اور نفرتی کاموں کے سبب سے ناپاک ملک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ناپاکی سے اس کو اس سرے سے اس سرے تک بھر دیا ہے۔ سو تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے نہ لینا، اور نہ کبھی ان کی سلامتی اور اقبال مندی چاہنا، تاکہ تم مضبوط بنو اور اس ملک کی اچھی اچھی چیزیں کھاؤ، اور اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ کی میراث کے لیے اسے چھوڑ جاؤ، اور ہمارے برے کاموں اور بڑے گناہ کے باعث جو کچھ ہم پر گزرا اس کے بعد اے ہمارے خدا، در حالانکہ تو نے ہمارے گناہوں کے اندازے سے ہم کو کم سزا دی اور ہم میں سے ایسا بقیہ چھوڑا، کیا ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے ناطا جوڑیں جو ان نفرتی کاموں کو کرتی ہیں؟ کیا تو ہم سے ایسا غصہ نہ ہوگا کہ ہم کو نیست و نابود کر دے، یہاں تک کہ نہ کوئی بقیہ رہے اور نہ کوئی بچے؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو صادق ہے، کیونکہ ہم ایک بقیہ ہیں جو بچ نکلا ہے جیسا آج کے دن ہے۔ دیکھو ہم اپنی خطا کاری میں تیرے حضور حاضر ہیں، کیونکہ اسی سبب سے کوئی تیرے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ بہت سخت الفاظ ہیں، جی سخت پچھتاوے کے الفاظ، پر میں عزرا اور لوگوں کے بیچ اتفاق پر حیران ہوں جبکہ انہوں نے گناہ کیا۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ جی اس بارے میں بتائیے۔ دراصل یہ روحانی سمجھداری کی انتہا ہے، روحانی ترقی کی انتہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک میں گناہ نہ کروں میں ان کے لیے دعا کروں اور ان کی سرزش کروں، پر عزرا نے ان کی سرزش سے پہلے اور ان پر فیصلہ سنانے سے پہلے اس نے خود کو لوگوں کے ساتھ ملایا۔ خدا
دیکھیں خدا لوگوں کو ایک عکاسی کے طور پر دیکھتا ہے. جب ایک گناہ کرے سزا سب پر آتی ہے. اس معاملے کی سمجھ ہمیں اکن بن کرمی کے واقعہ سے آتی ہے. خدا کی سوچ کے مطابق نہ کہ لوگوں کی سوچ کے مطابق. لوگوں کو لگتا ہے ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھاتا ہے اور وہ انفرادی طور پر موجود ہوں. ہر گناہ گار اپنے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے. پر جو ایماندار مسیح کے بدن کا حصہ ہو یا پرانے عہد نامہ کا ایماندار جو خدا کے لوگوں میں سے ہے، اس کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کو اپنے گناہوں کی سزا ملے گی. جب اکن نے گناہ کیا خداوند نے سب لوگوں کو سزا دی، اور خداوند کی سزا کے ڈر سے ہم نے پہلے کئی اقساط میں سیکھا کہ جو بویا وہ کاٹا بھی ہے. عزرا کو ڈر تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی ان کاموں کے سبب سے مشکل میں ڈال لی ہے جو اس ملک میں کیے جہاں اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اسیر تھے. ان کو چاہیے تھا کہ ان گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے ملک میں واپس آتے ہی وہ ان سب معلومات میں پڑ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو. ایمانداروں کے حوالہ سے ہم جانتے ہیں تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. ہم اخلاقی یا تعلیمی برائی دیکھیں جب خدا کی جماعت اور اس کے خاندان میں پھیل رہی ہو، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. ہمیں پچھتاوا ہونا چاہیے اور حقیقی اعتراف کریں نہ کہ ظاہری. پیراہن کو چاک کرنا دکھ اور شرم کی حالت کو ظاہر کرتا ہے. اس کا اعتراف ظاہری نہیں بلکہ حقیقی تھا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے گناہ کیا. فرعون نے کہا اور ساؤل نے کہا کہ اس نے گناہ کیا، پر عزرا کو حقیقی طور پر احساس تھا کہ گناہ کر کے سزا کا حقدار ہے. اس نے خدا کے سب کاموں کو صحیح کہا کہ اس نے اب بھی ان کے گناہوں کے بدلہ ان کو کم سزا دی. وہ عاجز بنا. اس نے گھٹنوں پر بیٹھ کر اعتراف کیا. 9ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم تو غلام ہیں. وہ صرف خدا کے غلام نہیں تھے بلکہ گناہ کی وجہ سے اسیری کی حالت میں فارس کے بادشاہوں اور غیر قوموں کے بادشاہوں کے ملک میں غلام بنے. جبکہ خداوند نے اپنے لوگوں سے آزادی کی بات کی. انہوں نے کہا وہ آزاد ہیں اور کبھی کسی کے غلام نہیں رہے. ان لوگوں کا غرور دیکھیں. عزرا کی عاجزی کے مقابلہ میں پچھتاوے کے لیے اعتراف کے علاوہ آنسو اور عاجزی کی بھی ضرورت ہے کہ خدا کے سامنے اپنا حال کا بیان کریں تاکہ وہ ہم پر رحم کرے. یہاں ان کو عاجزی کی ضرورت تھی تاکہ خدا ان کی دعائیں قبول کرے. آمین. ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. جی سوال کیجیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں لفظ کھونٹے کا کیا مطلب ہے؟ 8ویں آیت میں لکھا ہے اب تھوڑے دنوں سے خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے تاکہ ہمارا کچھ بقیہ بچ نکلنے کو چھوٹے اور اس کے مکان مقدس میں ہم کو ایک کھونٹی ملے اور ہمارا خدا ہماری آنکھیں روشن کرے اور ہماری غلامی میں ہم کو کچھ تازگی بخشے. میں آپ سے لفظ کھونٹی کا مطلب جاننا چاہوں گا. جی بھائی فیاض، اس لفظ کھونٹی کا کیا مطلب ہے؟ کنڈی اپنی جگہ پر پختگی سے لگی ہوئی ہے اور اس قابل ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ جڑی چیزوں کو محفوظ رکھے. اور میں اس کے بعد کہنا چاہوں گا کہ یسایہ 22:23 میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایک واضح پیشن گوئی ہے. وہ کنڈی کی مانند مضبوط جگہ پر محکوم ہوگا. سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی. پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا اور میں اس کو کنڈی کی مانند مضبوط جگہ پر محکوم کروں گا. میں یہاں کہوں گا کہ کنڈی یسوع مسیح کا ایک نشان ہے خداوند کی اور سلطنت کی استحکامات سلطنتوں کی استقامت اور اس سے جڑے لوگوں کو برکت ملنے کی ضمانت. اور یہاں اس کا مطلب صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح نہیں بلکہ وہ لوگ بھی جو مسیحا سے جڑے ہیں، وہ الہی بقیہ جو خداوند نے مقدس جگہ میں لگایا اور خداوند کا بیج ہوتے ہوئے مسیح سے جڑنے کے نتیجے میں خداوند اس کو یروشلم میں قائم کرے گا. صحیح.
مجھے آپ کی رائے چاہیے کیونکہ عذرا لوگوں کو توبہ کی طرف لایا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے، کیا خدا کے لوگوں کو چاہیے کہ ایمان سے پہلے توبہ کریں تاکہ وہ خدا کے پاس آئیں؟ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں، اور کیا ایماندار اپنی پوری زندگی خود سے سوال کرے اور توبہ کر کے خدا کے پاس آئے تاکہ خدا اس کو مسلسل اپنی رفاقت میں رکھے؟ ایمانداروں کی زندگی میں توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ بائبل میں ہمیں گناہ گاروں کی توبہ کے بارے میں بتایا ہے۔ بدکار اپنے خیالوں کو ترک کرے، یہ ضروری ہے۔ یہ ہمیں ایماندار کی توبہ کا بھی بتاتا ہے۔ ایماندار کو چاہیے کہ خدا کے کلام کے مطابق اس سے کہے، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ بہت بار برے راستے موجود ہوتے ہیں، جیسے دنیا سے محبت رکھنا یا کسی سے نفرت یا باز رکھنا۔ بہت سے معلومات ایمانداروں کو کمزور کرتے ہیں۔ ہمیں حقیقی توبہ کی ضرورت ہے۔ مثلاً جب داؤد نے گناہ کیا تو اس نے حقیقی توبہ کی، اور عذرا سمیت خدا کے سب لوگوں نے ایماندار ہوتے ہوئے توبہ کی۔ دیکھیں، توبہ کا تعلق تو ہمیشہ ایمان سے ہوتا ہے، اور توبہ کا مطلب خدا کے فیصلے کو قبول کرنا ہے کہ ہم برے اور بے بس ہیں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ اور اگر توبہ کے معنی صرف یہ ہیں کہ مجھ میں، یعنی کہ میرے جسم میں کوئی بھی بھلائی نہیں، کوئی نیکوکاری نہیں، ایک بھی نہیں، تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مایوسی اور ناکامی ہے۔ پر توبہ کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان کا مطلب ہے کہ خدا کے فیصلے اور مسیح کے کام کو قبول کریں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا اور میں بے بس ہوں، پر مسیح سب کرتا اور وہ کافی ہے۔ تو توبہ اور ایمان کا مطلب ہے کہ خود کو بھول جائیں اور خود کو مسیح کے سپرد کر دیں۔ یہی بہتر طریقہ ہے کہ اپنے خلاف اور خدا جی کے بھائی، ساتھ بالکل کھڑے ہوں۔ صحیح۔ شکریہ۔ چلیے جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ عذرا کی دعا میں اس کے لوگوں اور ان کے گناہوں کے لیے اتفاق کیسے ملتا ہے، یہ بتائیے۔ حالانکہ عذرا نے وہ گناہ نہیں کیا جو لوگوں نے کیا تھا کہ غیر قوموں میں شامل ہو جائیں، اس کے باوجود اس نے دعا میں خود کو بھی شامل کیا، کیونکہ وہ دانائی اور روحانی سمجھ سے جانتا تھا کہ خدا لوگوں کو ایک اکائی جیسا دیکھتا ہے، اور کسی ایک کی غلطی یا برائی سے سب اس غلطی میں شامل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ عذرا نے 8ویں آیت میں کہا کہ خدا اسے مکان مقدس میں ایک کھونٹی دے، لہٰذا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کھونٹی کا مطلب کیا ہے؟ کھونٹی ایک چیز ہے جو اپنے ساتھ کسی بھی چیز کو مستحکم رکھتی ہے۔ اس سے ہمیں یسایہ اس کے 22ویں باب کی 23ویں آیت یاد آئی، جس میں کھونٹی خداوند یسوع مسیح کی علامت ہے، وہ اور اس کی سلطنت مستحکم ہے، اور اس سے جڑے ہر ایک کو برکتوں کا ملنا لازم ہے، اور یہ وہ نشان ہے جو مسیح سے جڑا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ آپ دونوں سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی، جو کہ عذرا کی کتاب کی آخری قسط ہوگی۔ عزیز ناظرین، میں ان اشعار سے قسط کا اختتام کروں گا۔ یہ ایک ایسے شخص نے لکھے ہیں جس نے توبہ کر کے خدا کو قبول کیا۔ اے میری جان، تجھے کیا ہوا کہ تباہی کے سمندر میں گر گئی اور اپنے چھڑانے والے کو چھوڑ کر الجھن میں گر گئی؟ کیا تو خدا ان کے احسان کو بھول گیا جس نے تیری کمزوری ختم کی؟ کیا اس کی عظیم محبت کو بھول گیا جس نے تیرے داغ چھپائے؟ کیسے اس مغرور دنیا نے تجھے دھوکہ دیا اور تجھے گناہوں میں لے گئی، برائی نے تجھے گھیر لیا۔ اب آ اور رو اور اس کے خون میں پناہ لے، اب آ اور پوچھ اس کی رضا کو۔ عزیز ناظرین، مجھے امید ہے کہ خدا کے پاس لوٹتے ہوئے آپ یہ الفاظ کہیں گے۔ آپ خود سے کہیں، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا۔ کہیں، میں حقیقی توبہ کے ساتھ آیا ہوں، گناہ نے مجھے تجھ سے دور کر دیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ میں خداوند تیرے پاس لوٹنا چاہتا ہوں کہ میں تجھ میں پناہ لوں، تیرے اطمینان کو محسوس کروں اور تیری محبت اور ابدی اطمینان سے محظوظ ہوں۔ آپ سے اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ أنا عايزك أنت يا صاحب الأمور
تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انت عارف ظروفي قبل انا مشكيها، مهما كانت صعبة هتقدر عليها. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء احتاروا وريهم ايديك، خليهم يقولوا لا شيء صعب عليك. أنا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. ادي البحر هايج وانا مستنيك، وانت صاحب القوة والسلطان في ايديك. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الأسود جوعانة ارسل ملكك، خلي الملك يعرف اني انا ملكك. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الآتون محمد ل7 أضعاف، ما دام يسوع معايا مش ممكن راح أخاف. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الآتون محمد انزل قدامي، وبيدك الحلوة طلعني تاني. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।